अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, शो के आगाज़ में आज सबसे पहले मौसम की बात कर लें। सो लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और मौसम में हमें खुनकी महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर के औकात में मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। इस पूरे महीने में यानी कि आज 27 हो चुकी है और बाकी के जितने भी दिन रह चुके हैं बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और कल महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार हमारे साथ शो में मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद थे और उनका ये कहना था कि मिड ऑफ नवंबर से हम अच्छी सर्दी देखेंगे। सो अच्छी सर्दी का आगाज़ मिड ऑफ नवंबर से होगा और नवंबर के फर्स्ट वीक में बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। सो वेदर के हवाले से हमारे पास ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण कल यानी कि 28 अक्टूबर हफ्ते को होगा। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर ये शुरू होगा और 29 अक्टूबर रात 12:35 पर आप पार्शियली इस चांद ग्रहण को देख सकेंगे और रात 1:14 पर चांद ग्रहण अपने जोबन पर होगा, अपने अरूज पर होगा। और इसके साथ साथ 29 अक्टूबर रात 1:53 पर चांद जो है वो जुज़वी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास पहली टॉप स्टोरी ये है। इसके साथ साथ इसको विटनेस किया जा सकेगा एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में। सो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास ये है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और आवाम को रिलीफ तो मिला था 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी की गई थी, तकरीबन 40 रुपये तक की कमी की गई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम 1 नवंबर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें स्लाइड सा हम इंक्रीज़ देखेंगे, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के जो हालात चल रहे हैं, गज़ा इसराइल जंग, उसकी वजह से इम्पैक्ट एक तो आ रहा है, प्लस आलमी मार्केट में इसी सिचुएशन की वजह से कीमतें थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। सो इस इंक्रीज़ की वजह से हम पाकिस्तान में तकरीबन देखेंगे 3.55 पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जबकि डीज़ल की कीमत में 0.82 यानी कि 82 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। सो स्लाइड सा इंक्रीज़ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय द स्टार्ट ऑफ नवंबर। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे चीन के शहर होंगजू में जारी पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट हैं हैदर अली। इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इवेंट में डिस्कस को इन्होंने 51.23 मीटर की दूरी पर फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और यहाँ पर ये बात मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे पहले 2021 में टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए हैदर अली जो है वो गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी सतह पर रोशन कर चुके हैं। सो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद शो का बाकायदा आगाज़ आज के हाईलाइट्स एंड मैगजीन टाइम के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है चेहरे पर ब्लीच और इस किस्म की जो दीगर मसनूआत या प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल कितना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे सयाहती मकामात ज़र मुबादला कमाने का एक अच्छा ज़रिया है, इनकी अपग्रेडेशन कितनी ज़रूरी है। और फिर आगे चलकर हम बात करें ऐसे विजुअल आर्टिस्ट से जिनका काम देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इनका काम है। साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे इंसानियत के जज्बे से सरशार सोशल एक्टिविस्ट से जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत सी खदमात सर अंजाम दी हैं। तो वो खदमात क्या हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। राइट नाउ मैगज़ीन टाइम और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट। और हम अक्सर ख़वातीन को देखते हैं कि वो अपने स्किन के ग्लो के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको फ़ौरी तौर पर तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगे, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स इनको अक्सर कहा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके साइड इफ़ेक्ट्स, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको अगर पता लग जाए तो आप परेशान हो जाए।
لیکن اب میں نوٹ کرتی ہوں لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپانا کہ اچھا ابھی کا وقت تو گزرے، ابھی تو فوری طور پر ہمیں گلو ملے. سو اس چکر میں کچھ ایسے پروڈکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے اگر ہم بلیچنگ ایجنٹس، بلیچنگ پروڈکٹس کی بات کریں، پالشرز کی بات کریں، سو ان کا استعمال بہت زیادہ کامن ہے. نارملی یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو فوری طور پر ایک انسٹنٹ گلو یا ایک انسٹنٹ گوری رنگت چاہیے ہوتی ہے، یا جن کے فیس پر بال ہوتے ہیں لیکن وہ لیزرز یا ویکسنگ نہیں کروا سکتے. سو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم بلیچ کریں گے سو ہمارے بال جو ہیں وہ آبویسلی بلانڈ گولڈن شیڈ میں ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بالوں کی جو رنگت ہے، جو بلیک آبویسلی کلر ہوتا ہے، اس کو چھپائیں گے، چہرہ بہتر لگے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مصنوعات جس طرح سے ہم بیوٹی کریمز کی اگر ہم بات کریں جن میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، وقتی طور پر آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے لیکن لانگر رن میں یہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. سو ان تمام چیزوں کا، اور اسپیشلی جب آپ بلیچ اپنے فیس پر استعمال کرتے ہیں، سو اس کا کتنا نقصان ہے اور آلٹرنیٹیو آپشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اینڈ آئی ایم ہیونگ along with me ڈاکٹر ثانیہ جو کہ اسٹیٹک فزیشین ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر ثانیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on our show. سو سب سے پہلے بلیچ کا استعمال ڈیکیڈ سے ہوتا آ رہا ہے، بہت سی خواتین کرتی ہیں، اور لیزرز وغیرہ تو چلیں پچھلے 3-4 سال میں لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آئی ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. کتنا نقصان ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بلیچنگ ایجنٹ اپنی اسکن پر اپلائی کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ جو لوگ بلیچ استعمال کرتے ہیں، نہ صرف خواتین، مرد بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک دم، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لگانے سے ایک دم برائٹننگ ایفیکٹ آ جاتا ہے، اسکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے، بال گولڈن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اور کوئی بھی اچھا ڈرماٹولوجسٹ، میں نے آج تک کبھی کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ کو کسی پیشنٹ کو بلیچ کے لیے ریکمنڈیشنز دیتے ہوئے نہیں سنا، بیکاز ہمیں یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جب آپ بلیچ اسکن پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. سب سے کامنسٹ جو ہے آپ کی اسکن میں سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، آپ ہیٹ میں جا رہے ہیں، دھوپ میں جا رہے ہیں، کیونکہ خواتین نے کچن کا کام کرنا ہوتا ہے، ہیٹ میں ایکسپوجر ان کا مسٹ ہوتا ہے، تو آپ کی اسکن کی سینسٹیوٹی مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جلد پہ پتلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، جلد باریک ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایکنی، دانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام وہ مضر اثرات ہیں جو گریجولی اگر بڑھنا شروع ہو جائیں تو یہ جلد کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس کی ایک بیٹر آپشن کی بات کریں تو لیزر ہیئر بلیچ بڑا کامن ہے، کیونکہ جب ہم بلیچ کرتے ہیں تو بالوں کا کلر گولڈن ہو جاتا ہے، اور آئی ایم شیور بہت سے لوگ جو اویئرڈ ہیں اس چیز سے ان کو وہ گولڈن کلر بھی پسند نہیں آتا، کیونکہ گولڈن کلر بھی ایک آپ کی اسکن کے اوپر ٹیکسچر سا دیتا ہے. تو اس میں سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ لیزر ہیئر بلیچ کی طرف جائیں. لیزر جینیسس ایک پروسیجر ہے جو آپ کے بال کو گولڈن نہیں کرتا، کلر لیس کرتا ہے، آپ کے بال کے کلر کو ختم کرتا ہے. اور جو آپ کے فائن بال ہوتے ہیں جس کو پیچ فز بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جس کو روواں کہا جاتا ہے، جو کہ ایک نیچرل اور نارمل سی چیز ہے، وہ آپ کے روئیں کی گروتھ کو بھی کم کرتا ہے، اور آپ کا جو رواں ہوتا ہے اس کو کلر لیس کر کے ان بالوں کو مزید تھن کرتا ہے اور کم کرتا ہے. اچھا، یہ اس کا پروسیجر کا آپ نے نام کیا بتایا؟ لیزر جینیسس. لیزر جینیسس، اور ایک آپ اس کا دوسرا نام بھی لے رہی تھی، لیزر بلیچ. لیزر ہیئر بلیچ، آسان زبان میں سمجھانے کے لیے. بالکل. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں کاسٹ کی بات کریں تو لیزر جو آپ کیمیکل بلیچ کر رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دس پروسیجر، کیونکہ اگر آپ یہ ایک بار کرا لیتے ہیں فار سو مینی منتھس، بہت سارے عرصے کے لیے آپ کے بال ایک تو کلر لیس رہتے ہیں، اور آپ کے بالوں کی تعداد اور ان کی تھکنیس وہ تمام کم ہونا شروع ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی اسکن کے اندر کولاجن انڈکشن اور پگمنٹیشن کریکشن، یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں، تو آپ کو برائٹنگ ایفیکٹ بھی ملتا ہے اور اینٹی ایجنگ ایفیکٹ بھی ملتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیف ہیں، ایف ڈی اے اپرووڈ چیزیں ہوتی ہیں، مشینز آپ کی ایف ڈی اے اپرووڈ ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا. پالشر کی اور باقی چیزوں کی اگر ہم بات کریں وہ چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان تب آتا ہے جب آپ اس پالشر کے اندر بلیچ ایڈ کر لیتے ہیں، یا کوئی اسٹیرائڈل کریم ایڈ کر لیتے ہیں، یا کوئی بھاری مقدار میں مرکری یا اس طرح کی چیزوں کو ایڈ کر کے وہ لگاتے ہیں. اچھا دیکھیں، آپ پالشر کی بات کر رہی ہیں، سو نارملی مطلب میری بھی انڈرسٹینڈنگ میں مجھے لگتا تھا کہ پالشر میں بس 1-2 چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اس میں بلیچ تو اس کا کمپلسری کمپوننٹ ہوتا ہے. اگر ہم سیلونس وغیرہ پر جائیں تو وہاں پر پالشر میں بلیچ مسٹ ایڈ ہوتا ہے. میں نے نہیں کبھی کوئی ایسا پالشر دیکھا جس میں بلیچ نہ ایڈ کر کے آپ کے سامنے لایا جا رہا ہو. اور دوسرا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا کرٹنس کچھ نہ کچھ مکس کر رہے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ واٹ دے ایڈڈ انٹو دیٹ. سو ہماری وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، تو ہمیں کیا پتا، ہمیں تو بس وقتی طور پر ایک گلو نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ہمیشہ پیشنٹس کو اس پہ ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ آپ پالشر کرائیں، بے شک آپ گھر میں خود پالشر کریں، لیکن اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے، کیونکہ لوگ بلیچ ایڈ کرتے ہیں.
اور اگر آپ کے سلون آپ جا کے کرا رہے ہیں اور سلون والا آپ سے کلیم کر رہا ہے جی اس کے اندر بلیچ ایڈڈ نہیں ہے، تو آپ کا بال کبھی بھی گولڈن نہیں ہوگا. جہاں پہ آپ کا بال تھوڑا سا بھی کلر چینج کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کا کلر فیئر کرنے کے لیے، آپ کو ٹیمپریری رزلٹ دینے کے لیے اس کے اندر بلیچ ایڈ کر دی ہے، اور وہ چیزیں پھر نقصان دیتی ہیں. اور اگر آپ کسی اچھی کمپنی کا پالشر یا کلینزنگ کریمز لیں گے، اس کے اندر کبھی بھی آپ کو انسٹنٹ وائٹننگ یا انسٹنٹ بال گولڈن کرنے کے ایفیکٹس کبھی بھی نہیں آتے. اچھا، جو آپ جس پالشر کی بات کر رہی ہیں، اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یعنی کہ پالشر تو ہم اسی لیے کرتے ہیں نا، گلو آئے، جو بلیک سے بال ہیں چاہے وہ رواں آئے، لیکن وہ ایک فیل تو وہ رہا ہوتا ہے نا کہ کچھ آپ کی اسکن پر ہے، سو اس کو آپ چھپانے کے لیے پالشر کا استعمال کرتے ہیں. سو وہ رواں کیسے پھر چھپ سکتا ہے، اس کی رنگت کیسے چھپ سکتی ہے؟ بالکل، جو ڈارک بلیک بال ہوتے ہیں، جو پیچ فز جس کو ہم کہتے ہیں، جو باریک سا رواں سا آتا ہے چہرے پہ، اس کے لیے بہترین جو میں نے بتایا لیزر جینیسس از دی بیسٹ آپشن، جو سیف بھی ہے. جب بھی آپ اس کو چھپانے کے لیے کچھ کریں گے تو اس کے لیے بہتر سلوشن پھر یہی ہے کہ آپ لیزر پروسیجر، میڈیکیٹڈ پروسیجر پہ جائیں. میں اور کوئی پروسیجرز اس میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے آپ کو اوور دا ٹاپ جانے کی یا بہت زیادہ کوئی پروسیجرز کرانے کی، نہ ہی لیزر ہیئر ریموول کرانے کی، کیونکہ یہ بہت سمپل سا ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے. جب ہم کرتے ہیں پیشنٹ کے کئی منتھس وداؤٹ وہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں اس کے رہتے ہیں اور آپ کا گریجولی پیچ فز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ پالشر کی بات کریں تو اس کے اندر وٹامنس، امینو ایسڈ، ڈفرینٹ کمپوزیشنز ہوتی ہیں، ہائلورونک ایسڈ کے بھی ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ چیزوں کی فارمولیشنز ہوتی ہیں جو آپ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے، نرش کرنے کے لیے، گلو دینے کے لیے کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم وائٹننگ کا ورڈ نہیں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ انسٹنٹ وائٹننگ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اور میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ میڈیکیٹڈ پروسیجر کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ آپ کو پروسیجر کرواتے ہی کوئی وائٹننگ ایفیکٹ آئے گا یا برائٹننگ ایفیکٹ آئے گا. آپ کو گریجولی، آپ کو انسٹنٹلی گلو، کلیئر اسکن اور ایک اسموتھ اور ٹیکسچر پراپر والی ایسے لگے گا نیٹ ہو گئی ہے. یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا کہ جتنے بھی میڈیکیٹڈ پروسیجرز ہیں وہ اگر اچھے ہوں گے سو وہ آپ کو وقتی طور پر کوئی آپ کو ایسے لگے گا جو رنگت تھی وہی ہے، صرف آپ کو ایک صفائی سی یا اسموتھ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے اسکن پر تو وہ آپ کو فیل ہوگا. اس کے ریزلٹس آپ کو اس صورت میں لازمی آتے ہیں اور وہ تھوڑے دن بعد کہ اگر آپ کی ایکنی ہے تو وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، اگر آپ کی پگمنٹیشن تھی تو وہ سیٹل ہو جائے گی، اور وہ بھی وقتی طور پر نہیں ہوتی، وہ ود دا پیسج آف ٹائم، وہ میرے خیال میں وہ ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس جو ہیں ڈے بائی ڈے انکریز کرتا ہے اور یہ لوگوں کو بہت لمبا عرصہ ریزلٹس دیتے ہیں. جیسے آپ سلون فیشیل کراتے ہیں، وہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ انسٹنٹ گلو آئے گا، انسٹنٹ فیئرنیس آتی ہے، لیکن وہ 3-4 دن کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آفٹر 2 ویکس آپ کو کوئی ریزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو میڈیکیٹڈ فیشیلس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ڈے بائی ڈے ریزلٹس کو انکریز کرتا ہے اور یہ فار منتھس آپ کو یہ ریزلٹس دیتا ہے. ایٹ لیسٹ 3 to 4 منتھس آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اگر آپ کوئی اچھی اسکن کیئر ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو شاید آپ کو سال ضرورت نہ پڑے. بٹ پوائنٹ اس کہ یہ آپ کے لانگ ٹرم ایک تو ریزلٹس دیتا ہے وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ. انفارچونیٹلی تھوڑا سا ایک ایشو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ کلینکس کے اوپر ڈاکٹرز یا جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں یا ٹیکنیشینز یہ پروسیجرز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اپنا چیک ضرور کر کے جایا کریں کہ کرنے والا کیا آپ کا اسکن اسپیشلسٹ یا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے. بیکاز کئی کلینکس کے اوپر بھی یہ پریکٹس دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ہائیڈرا فیشیل کے اندر بلیچ والے کمپاؤنڈز یا اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو فیئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. سو یہ کوئی بھی کریمز آپ کے چہرے پہ اپلائی نہیں کی جاتی ان میڈیکیٹڈ پروسیجرز میں جیسے سلون کے فیشیلز میں کی جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کے اندر پیورلی مشینز، کیمیکل پیلنگ ایجنٹس جو سیف ہیں ہماری اسکن کے لیے. اچھا، ایک اور چیز میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ بلیچ جو ہے وہ کسی اچھے برانڈ کا استعمال کریں، کسی امپورٹڈ آپ کمپنی کا، کسی امپورٹڈ برانڈ کو اگر آپ اس کا بلیچ استعمال کریں تو وہ لیس ہارمفل ہوتا ہے. از اٹ سو، یا بلیچ ایکولی چاہے جس بھی برانڈ کا ہو، لوکل ہو یا امپورٹڈ ہو، نقصان اس کا ان اینی وے ہوتا ہے، یا یہ واقعی ہے کہ امپورٹڈ برانڈس کے کم نقصانات ہوتے ہیں؟ ڈو یو اگری؟ نہیں، قطعاً نہیں. بیکاز ہم کپڑوں میں جب بلیچ ڈالتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے برانڈز ہیں، لوکل بھی انٹرنیشنل بھی، اور اگر وہی بلیچ تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی میں ڈلے گا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنی اسکن کے اوپر ایسا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی کانسنٹریشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی اسکن بھی ایک کپڑا ہے جو کہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس کا کمپلیکشن، اس کا ٹیکسچر، اس کا اسٹرکچر، یہ چیزیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں. اچھا، ونس اے بلو مون اگر آپ یہ چیزیں استعمال کر لیں، لائک 3 مہینے میں 1 دفعہ، 6 مہینے میں 2 دفعہ، یا سالوں میں چلیں 2-3 دفعہ، سو ڈو یو تھنک کہ اس کے بھی اتنے ہی غلط اثرات آتے ہیں؟ مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم سال میں 2 دفعہ کر لیتے ہیں بلیچ،
سو ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی اس فریکوینسی سے کر رہا ہے تو اس کے بھی نقصانات ہوں گے؟ پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو کئی ایسے فیس واش ہیں، میں ہر چیز استعمال نہیں کر سکتی اپنی اسکن کے اوپر، میری اسکن سینسٹیو ہے، اور اگر میں ایک بار یوز کرتی ہوں تو کئی مہینے مجھے لگتے ہیں اس کی ریکوری میں. تو میرے نزدیک ایسی چیز جو آپ کو ایک مرتبہ استعمال کرنے سے بھی ڈیمیج دے رہی ہے، چاہے وہ چند دنوں کا ہے، چند ہفتوں کا ہے، وہ چیز ڈیمیجنگ ہے تو اس کو استعمال نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کی اسکن کی ریکوری کتنی جلدی ہوگی یا آپ کی باڈی ریکور کر پائے گی بھی یا نہیں. تو اٹس بیٹر ٹو بی آن دا سیف سائڈ. ہم کبھی بھی اپنے گھر کا رسک نہیں لیتے کہ ہم آج دروازہ کھول کے سو جائیں تو چلیں ٹھیک ہے چوری نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ لاک کر کے سوتے ہیں. تو اس لیے کیئرفل رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے رسک لینے کے کہ ہم کبھی ونس ان اے بلو مون کوئی ایسی چیز استعمال کریں. میری ریکمنڈیشن میں کبھی بھی بلیچ کا استعمال ریکمینڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے آلٹرنیٹ کے کون سے آپشنس ہو سکتے ہیں، سیف آپشنس ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بالوں کا رواں اس کو چھپا سکتے ہیں، اس کو کلر لیس بنا سکتے ہیں؟ سو اس میں آپ نے کہا کہ لیزر جینیسس، اور عام زبان میں آپ نے اس کے لیے کہا لیزر ہیئر بلیچ. سو اس کی نارمل کاسٹ کتنی آتی ہے، اور یہ جو فیس ریموول والے لیزر ہوتا ہے اس سے کتنا کاسٹ افیکٹو ہے، اس سے کتنی کم قیمت ہے اس کی؟ کیونکہ نارملی ابھی بھی جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے ان کا یہ ہوگا اچھا ہم اس آپشن کی طرف جائیں تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے لیزر ہیئر ریموول کے اندر ہمیں سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، 6 to 8 سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ہر سیشن کا وہ پے کرتے ہیں اور ہر کلینک کے ڈفرینٹ اس کے اندر چارجز ہوتے ہیں. جو لیزر ہیئر بلیچ ہے اس میں آپ کو بار بار سیشنز کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ نے ایک مرتبہ کروا لی ہے فار منتھس یو آر گڈ ٹو گو، آپ کو مزید ضرورت نہیں پڑتی ہے. اینڈ ہاؤ ڈز ون سیشن کاسٹ؟ اس کے اندر بیسیکلی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، کچھ لوگوں کا پورا چہرہ اس کے اندر افیکٹڈ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے صرف اس ایریا کے اوپر بال آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کے نمبر آف ہیئر کتنے ہیں. اور ٹینٹیٹیو اگر اس میں ہم کریں تو یہ آپ کو کہہ لیں کہ 2500 to 3000 سے اس کے چارجز سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ میکسیمم اگر جائے یہ میرے خیال میں اتنا تو بندہ 4-5 مہینے کے لیے افورڈ کر سکتا ہے. بلیچ بھی تو آپ نے خریدنی ہے نا ہر مہینے، اور بلیچ کے سائیڈ ایفیکٹس کی چیزیں بھی خریدنی ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا یہ آپشن دیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ڈرماٹولوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے. یہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے اویلیبل ہو، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو یہ بہت کامن ہے، یا یہ بھی ایسی ہی ہے کہ کچھ جگہوں پر ہوگی شاید کچھ کلینکس آفر نہ کر رہے ہوں، یا از اٹ کامن؟ نہیں، یہ اتنا کامن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اکوپمنٹس بہت ایکسپینسو آتے ہیں. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کلینک پہ موسٹ ایڈوانس چیزیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں، FDAC اپروول والی چیزیں رکھوں، اور اس کی پرائسنگ کو اتنا کم رکھوں کہ ہر بندہ افورڈ کر سکے. کبھی کوئی یہ پیشنٹ آ کے نہ سوچ سکے کہ یہ میری افورڈیبلٹی میں نہیں آتا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں بالکل لیٹسٹ چیزیں اور اس طرح کی چیزیں لاؤں اور پاکٹ فرینڈلی ان کو رکھوں تاکہ ہر بندے کی افورڈیبلٹی میں وہ آئیں چیزیں. اٹس ناٹ ویری کامن بیکاز اس کا اکوپمنٹ ایکسپینسو ہوتا ہے، اس کا لیزر مشین بہت ایکسپینسو ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جتنے اچھے کلینکس ہیں وہ ضرور یہ چیز. اچھا وٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ اگر ہم دیکھیں آپ نے تو بتا دیا بلیچ یا لیزر ہیئر بلیچ، دونوں میں سے لیزر ہیئر بلیچ یا لیزر جینیسس دس از مور بیٹر آپشن. بٹ اگر ہم اس کا مقابلہ اگر لیزر ہیئر ریموول سے کریں سو وٹ ڈو یو تھنک وچ ون از دا مور بیٹر آپشن؟ جو کالے موٹے بال ہوتے ہیں ہم بیسیکلی لیزر ہیئر ریموول اس کے لیے کرتے ہیں. کالے موٹے بال آتے ہیں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں میں فیملیل یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر گروتھ آ رہی ہوتی ہے، جو خواتین میں اکثر مردانہ گروتھ کی طرح کے بال آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے پھر ہم لیزر ہیئر ریموولز آفر کرتے ہیں جو کالے موٹے بال ہوتے ہیں. جو فائن بال ہوتے ہیں اس کے اوپر لیزر ہیئر ریموول کام نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے یہ جو پروسیجر جو میں بتا رہی ہوں یہ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرانا چاہتے تو ڈرما پلاننگ بھی ایک پروسیجر ہے، بٹ اگین وہ ڈرما پلاننگ میں کیا کیا چیزیں؟ ڈرما پلاننگ میں سمپل ایک ہم اسکن کو کہہ لیں کہ ایکسفولیٹ کرتے ہیں، بٹ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ایک پروسیجر جو گریجولی آپ کے بالوں کو کم کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سو آپ کے لیے لیزر جینیسس اگر آپ کا رواں ہے، بہت ہلکے بال ہیں، سو آپ لیزر جینیسس جو ہے اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، بلیچنگ پر تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کر لی، بٹ ادر دین دس واٹ آر سم ہارمفل کامن پروڈکٹس دیٹ آر یوزڈ بائی دا ویمن آف پاکستان؟ ایک تو میرے نزدیک تو اس میں وہ جو بیوٹی کریمس ہیں، نائٹ کریمس ہیں، بالکل ایسا دیز آر ویری کامن. اچھا بیوٹی کریمس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں، سب لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ رنگ گورا کرنے کی کریمیں، سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس، مارکیٹ اویلیبل پروڈکٹس جس میں اسٹیرائڈ، مرکری، آرسینک بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، وہ مت استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کی اسکن کو ایک دم فیئرنس تو ضرور دے گا لیکن اس کے بعد آپ کی اسکن کے اوپر تھننگ، ملازمہ، ایکنی، چھائیاں، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. چہرے پہ بالوں کا آنا، ایکنی کا آنا، یہ تمام چیزیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کے
سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرتے کرتے ہمیں 2-3 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ اس میں پھر ہمیں کئی کریمز اور کئی پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں، ادروائز وہ ریکوری میں نہیں جاتا. تو اس میں تھوڑا سا میں آج یہ ایجوکیٹ ضرور کروں گی کہ وٹامن سی سیرمز ہو گئے، ریٹینول سیرمز ہو گئے، نیاسینامائڈ، یہ ہر سکن کے لیے نہیں اچھے ہوتے ہیں. آپ نے ہمیشہ یہ چیزیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وٹامن سی سیرم برائٹننگ دے رہا ہے، ایوری بڈی اسٹارٹ یوزنگ اٹ کہ چلو میری سکن برائٹ ہو جائے گی. آپ کی سکن برائٹ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے سکن اسپیشلسٹ سے ضرور اس کو ریکمینڈ کرائیں، پہلے چیک کرائیں. بیکاز جو ڈرائی سکن کے افراد ہوتے ہیں، جن کی سکن خشک ہوتی ہے، وہ وٹامن سی سیرم ڈائریکٹلی نہیں اپلائی کر سکتے. جن کی سکن پیچی ہے، سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے، وہ اپنی سکن پہ وٹامن سی سیرم نہیں اپلائی کر سکتے. اور یہ بہت کامن پریکٹس ہے، میرے پاس بہت لوگ اس کمپلینٹ سے آتے ہیں کہ میں نے یہ سیرم لگایا، میری سکن پہ برننگ شروع ہو گئی، میری سکن پہ ریڈنس آ گئی، دانے بڑھ گئے. تو یہ چیزیں آپ کی سکن کے اوپر ڈیمیج دے سکتی ہیں. اگر کسی کی ایسا سکن ہے جیسے مطلب سینسٹیو تو ہے ہی، لیکن کمبینیشن والی سکن ہے کہ گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے، سردیوں میں ڈرائی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو فیس پر کیا اپلائی کرنا چاہیے؟ بیسیکلی کمبینیشن سکن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا ٹی زون ہوتا ہے وہ آئلی ہوتا ہے اور ریمیننگ پورشن ڈرائی ہوتا ہے. تو اس کے اندر سب سے سیف آپشن ہوتا ہے کہ آپ ہائلورونک ایسڈ کو استعمال کریں. اور اگر آپ کوئی سیرم استعمال کرنا چاہتے ہیں ساتھ، تو آپ وٹامن سی سیرم ٹوائس ویکلی استعمال کر لیں، یا ریٹینول سیرمز جو ہوتے ہیں جس میں ریٹینولز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک سرٹن ایج کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں. آپ وہ ہفتے میں 2 راتیں ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. 18 ایئرز اینڈ ابو کی بات کر رہی ہوں فار ریٹینولز اینڈ وٹامن سی. ادروائز جو ہے ہائلورونک ایسڈ از گڈ فار ایوری ون، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. کمبینیشن سکن ہو یا ڈرائی سکن ہو، دونوں کے لیے اچھا ہے. ایون آئلی سکن والے بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. چونکہ ہم بلیچنگ پر بات کر رہے تھے، سو بلیچنگ ہے آبویسلی یہ بلیچنگ پروڈکٹس ہو گئے، ڈفرینٹ بلیچ یا پالشز اپنی اسکن پر اپلائی کرنا، یہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے اگر ہم آلٹرنیٹیو آپشنس کی بات کریں، سو بڑی زبردست ڈاکٹر ثانیہ نے چیز بتائی اور آپ سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ مطلب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. اس میں لیزر ہیئر بلیچ کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، لیزر جینیسس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. سو دس از اے سیف آپشن، اس کی طرف جو ہے دیکھنا ضرور چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز ابھی ایک بریک، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، جب ہم پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سو اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے حسین مقامات موجود ہیں. اگر ہم جی بی کی سائٹ پر جائیں سو ہمیں وادیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں پہاڑ بھی ملتے ہیں، ہمیں جھیلیں بھی ملتی ہیں، ہمیں دریا بھی ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ناردرن ایریاز کو دیکھیں سو وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی یا کسی بھی انسان کی جو دماغی تر و تازگی ہے اس میں اضافہ کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سندھ کی طرف جائیں، بلوچستان کی طرف جائیں، سو وہاں پر ہمیں صحرا ملتے ہیں. سو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے. لیکن بہت سے سیاح جب ان مقامات کا رخ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، بلتستان کی طرف جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاحتی مقامات، سو ان کی جانب سے اکثر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں. سو آج کے اس شو میں، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ٹورسٹ اسپاٹس ایسے ہیں جہاں پر اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جہاں پر فیسلٹیز کی ضرورت ہے، اور جہاں پر آپ کو 100% نہیں تو 90% اگر اچھی سہولیات ملیں تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں. اور موسم سرما آبویسلی آغاز ہو چکا ہے، ناران کا غان جہاں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں، اب کچھ ہی روز میں وہ بھی بند ہو جائے گا. تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ سردیوں میں اگر ہم ویکیشنز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، سو آپ سب نے ویکیشنز لے کر حکومتی وزراء کے پاس جائیں. آبویسلی ان کو بھی پتہ لگے کہ کس کس طریقے سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ایسی کوئی باڈی اگر ہو اور سجیشنز دی جائیں؟ ٹورزم کی جو ہے نا ٹور آپریٹرز کی آرگنائزیشن ہے جس کو پاٹو کہتے ہیں، پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز، اور اس کی اور گورنمنٹ کے اداروں کی مسلسل آپس میں اس حوالے سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پچھلے عرصے میں کافی چیزیں انسٹیبل رہی ہیں. پاکستان میں گورنمنٹس بار بار چینج ہونا اور یہ چیزیں، پھر وزراء بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اس میں مین انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورزم کی یا سیاحت کی انڈسٹری میں ایسا وزیر لگائیں جس کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہو. تو پچھلی گورنمنٹس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کے پی کے سائڈ پہ کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں ٹورزم میں، کیونکہ وہاں پہ شاید انہوں نے اس کو زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. اس طرح گلگت بلتستان میں کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایون کہ پنجاب میں یہاں پہ کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. سونس کیسر آپ دیکھیں جی، اور یہاں پہ کچھ ٹریکس بنے ہیں. اور اس طرح یہ جو ہمارا لاہور ہے، یہاں کی وال سٹی نے یہاں پہ کافی ساری چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے، جیسے گلی سورجن سنگھ لاہور کو واپس بحال کیا. اس طرح مسجد محبت، مسجد وزیر خان ہے. اس طرح آپ کی یہاں پہ
یہ جو پوری وال سٹی ہے، تو اس کو اب فارن ٹورسٹ بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے. ہمیں جتنے بھی فارن ٹورسٹ کی کوئریز آتی ہیں ان کے لیے سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں لاہور وزٹ کرنا ہے، اور لاہور کو وہ لازمی دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی ٹریول آئٹنری میں وہ لاہور کو لازمی شامل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ لاہور کی جو عام شہری ہیں اگر ان سے ہم کہیں کہ جی لاہور کا ٹور کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی لاہور میں کیا ٹور کرنا ہے. تو یہ اویئرنیس کا مسئلہ بھی ہے کہ لاہور میں کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں کے رہنے والے کو پتہ ہو کہ یہاں ہمارے شہر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ فارنر سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن آبویسلی جس طرح سے آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ یہ تمام کام ہو سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، سو اس میں حکومت کا بھی آگے آنا ہے. اس میں جو یہاں پر آبویسلی ٹورزم کو اگر ہم دیکھیں اور یہاں پر جتنے بھی ٹور آپریٹرز کام کر رہے ہیں ان کی ایسوسیشن، ان کی کوئی باڈیز بنی ہوئی ہے، ان کی طرف سے سجیشنز جانا، دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ کام ہے کولیبوریشن کے ساتھ ہونے والا. جب کولیبوریشن ہوگی الٹیمیٹلی تھنگز ول گو بیٹر. سو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ یس، شو کے سیگمنٹ کے اختتام پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ناؤ از دا سیزن ٹو گو ٹو سوات اینڈ کلام یا کشمیر تک آپ جا سکتے ہیں. سو لازمی طور پر جائیں. ویکیشنز آر ویری امپورٹنٹ. آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، آپ آبویسلی پیسفل فیل کرتے ہیں. سو اپنی ڈیلی کی روٹین میں سے کوئی نہ کوئی، آبویسلی ہم لوگوں پہ آج کل پروفیشنل لوڈ اتنا زیادہ ہے، سو ان تمام کاموں میں سے اپنے لیے، ویکیشنز کے لیے، ٹورزم کے لیے وقت ضرور نکالیں تاکہ آپ کی سول، آپ کا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہو. تھینک یو سو مچ عمر فار جوائننگ آس آن آور شو. ویورز ابھی ایک بریک، حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد.